अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एस्टेब्लिशमेंट की सियासत हमेशा जमहूरियत के लिए, रियासत के लिए, फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए बड़ी खतरनाक होती है। इस मुल्क के अंदर हमेशा अवामी मैंडेट चोरी हुआ है और इसमें डायरेक्ट इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है। आज भी सियासी जमातें पीडीएम की जिम्मेदार समझती हैं एस्टेब्लिशमेंट को। मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ऐसा जमहूरी निजाम होना चाहिए जिसमें इलेक्शन चोरी ना हो। हर कोई वोट की ताकत से आए और वोट की ताकत से जाए। जलसे मुल्क के अंदर, मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का पूरा हक है जलसे करना। एक दफा फिर इमरान खान ने बड़ा यू टर्न लिया है। पहले कहते थे ये जस्ट फ्लू है, इसके साथ हमें रहना है। आज ये हमें डराते हैं कि बहुत खतरनाक है। हम तो पहले ही कहते थे बहुत खतरनाक है। आज हुकूमत ने क्यों यू टर्न लिया है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी हद से ज्यादा है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है। उनके पास वर्क्स एंड सर्विसेज का पोर्टफोलियो भी है मिनिस्ट्री का। और मेरे साथ हैं मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। सर, आपको वेलकम करता हूं अपने शो। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। सर, शुरू से आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। डायरेक्ट इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट के आता है कि यही इन्वॉल्व होते हैं। क्या कहेंगे सर? सीधी सी बात है, बहुत सालों तक इस मुल्क के अवाम को वोट का हक नहीं होता था। पता नहीं कितने सालों के बाद उनको वन मैन वन वोट का हक मिला। कुछ देर सांस लिए लोगों ने, हवा का झोंका आया, उसके बाद फिर ढक्कन बंद कर दिया गया। ज़िया-उल-हक ने कहा कि ये कौम अहल नहीं है मुल्क की फैसले करने के लिए, और बगैर मुल्क किसी इलेक्शंस के चलाता रहा। अगर किए तो फिर वो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन किए। नई मन तक इस्लाम में इस्लामी पार्टियां जायज़ नहीं हैं, इस्लाम में सियासी पार्टियां जायज़ नहीं हैं, और कर दिया। सरनगू रहा इलेक्शन कमीशन, ताबे रहा हुकूमत के अहकाम के। फिर आइन से गड़बड़ मजाक किया गया, 58(2) भी लाया गया, लोगों के ख्वाबों को चकना चूर करने की कोशिश की गई। अबॉर्टिव सिस्टम्स आए, 2 महीने 4 महीने के पहले इल्ज़ाम लगते थे अयूब खान ने लगाए थे, और फिर यहाँ उन्होंने कानून बना दिया कि जब चाहे प्रेसिडेंट तो वोट को उठा के फेंक दे तो फेंक दे। फिर कभी हुकूमतें 18 महीने चली, तो कभी 2 साल चली, तो कभी 2.5 साल 3 साल। इन सारी सूरत हाल को देखकर फिर फैसला हुआ 18वीं तरमीम में कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया जाए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए, किसी के ताबे नहीं होने चाहिए, उसको फंडिंग का कोई मसला होना नहीं चाहिए, अख्तियारात में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अख्तियारात। और तभी यह फैसला हुआ कि जो इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम न लगे कि किसी वन साइड का वो सपोर्टर है या नहीं है, और फिर अपोजिशन का लीडर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के कंसेंसस पैदा करें, फिर कंसेंसस वाला इलेक्शन कमिश्नर मुतयन किया जाए और उसको आज़ादी से काम करने दिया जाए। ये हुआ तो सही 2008 के से या 2005 से, जब से भी हुआ, लेकिन कभी फखरुद्दीन जी इब्राहिम अपनी माजूरी दिखा के रिजाइन करके चला जाता है, कभी चीफ जस्टिस आके उस रिटर्निंग ऑफिसर्स के इजलासों को मुखातिब होता है, कभी कहते हैं कि जजेस ये ड्यूटी देंगे नहीं, फिर कहते हैं कि जजेस ड्यूटी देंगे, और जब जजेस ड्यूटी देंगे तो उनको फिर लेक्चर भी आके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देते हैं। करते कराते अब ये मसला हुआ कि हर इलेक्शन में सवाल उठते हैं
میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پارٹی میری جیت گئی تو سیٹ تھے، الیکشن ٹھیک تھے، اور نواز شریف جیت گیا تو الیکشن خراب تھے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ابھی کہا آر ٹی ایس سسٹم، ہم نے نہیں کہا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم رائج کرو، انہوں نے خود اعلان کیا، آخری رات کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا جی سسٹم خراب ہو گیا، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور پاکستان میں آر ٹی ایس سسٹم چل نہیں پاتا۔ ہم نے کہا کہ چلو آرمڈ فورسز سے بوتھ کے اندر آ جائیں کہ گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی زبردستی نہیں کر سکے گا۔ کہیں سے ویڈیو آئیں کہ پرچی ان کے ہاتھ میں اور بیلٹ پیپر ان کے ہاتھ میں اور بیلٹ باکسز میں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا ان جوانوں کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی۔ کبھی ہم پہلے کہتے تھے کہ جی ووٹر کے جو کینڈیڈیٹ کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو اغوا کیا جاتا تھا، ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جی ووٹر جو ایجنٹ تھے ان کو کسی کونے میں دبویا گیا ہے، فوٹوگراف ہیں لوگوں کے پاس۔ ووٹ کو بچا نہیں پا رہی الیکشن کمیشن، اور پھر آپ کا سوال آتا ہے کہ وہ اس سیاسی گناہ میں اس سیاسی گناہ میں صرف الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا سیاسی جماعتیں بھی ہیں؟ سیاسی جماعتیں کیا مطلب؟ سیاسی جماعتیں اندر تو نہیں بیٹھی ہوتی ہیں، ووٹ تو دینے جاتے ہیں سیکرٹ بیلٹ۔ کاف لیگ، سیکرٹ بیلٹ، کاف لیگ سر، ہاں کاف لیگ، پی ٹی آئی۔ دیکھو بات سنو، لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں اس امید سے کہ ان کے ووٹوں کی قدر کی جائے گی، لیکن اگر 10 دن الیکشن کے رزلٹ نہ آئے، 4 دن الیکشن کے رزلٹ نہ آئے تو سوال کس سے کیا جائے گا؟ الیکشن کمیشن سے۔ صرف الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن رسپانسبل ہے، اس کے پیچھے اور کوئی قوت نہیں؟ I'm sorry، نہیں، بات سنیں، جو سامنے بات ہے الیکشن کمیشن رسپانسبل ہے، بنتی ہے۔ اگر اس کے پاس اس کے اوپر کسی کا زور چل رہا ہے تو وہ غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، سب کچھ ہے۔ کون سا وہ ہے فورس جس سے الیکشن کمیشن گھبرا کے آر ٹی ایس سسٹم پہ کہہ دیتی کہ جی خراب ہو گیا؟ اب یہی ڈھونڈنے کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری جدوجہدیں ہوتی ہے کہ بھائی ووٹ اگر ہم دینے جاتے ہیں تو اس کی عزت کرو۔ پہلے تو ووٹ دینے نہیں دیتے تھے، اب ووٹ دے رہے ہیں تو ان کی عزت نہیں ہو رہی۔ نثار صاحب، اتنا دور گزر چکا، جمہوریت چلی، سسٹم چلا، پارلیمنٹ بھی مضبوط نہیں ہو رہی، جمہوری سسٹم بھی مضبوط نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کو اگر کوئی مضبوط کرنا چاہے تو ہوتا ہے نا۔ رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں، ایک صدر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے 58(2)B کے اختیارات نہیں چاہیے، جس کا نام ہے آصف علی زرداری، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی صدر تھا جو کہتا تھا کہ نہیں 58(2)B پھر سے لاؤں گا، جیسے نواز شریف نے پہلے ختم کیا تھا تو جنرل مشرف پھر سے لے آیا۔ اب جس نے کہا کہ 58(2)B نہیں چاہیے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے اختیارات تھے جو اس نے ٹرانسفر کیے پارلیمنٹ کو۔ پارلیمنٹ مضبوط کرنے کی کوشش وہ تھی، کوئی مانے نہ مانے وہ تھی، اور جس کی وجہ سے 5 سال بھی پورے ہوئے، دوسرے 5 سال بھی پورے ہوئے۔ اب پارلیمنٹ کو چلانے اور مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حکومت سے پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے رہے ہم اجلاس بلاؤ، اجلاس بلاؤ، قانون سازی کرو، قانون سازی کرو، نہیں بلاتی تھی۔ یاد ہے آپ کو؟ بھول نہیں گئے؟ اتنی کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اجلاس سے جب وہ بھاگے گی تو پارلیمنٹ کمزور ہوگی نا، جب فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو پارلیمنٹ کمزور ہوگی نا، جب IMF کی ڈیل کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں سامنے نہیں لایا جائے گا تو کمزور ہوگا نا، وڈرال ہوگا نا۔ تو پارلیمنٹ کو اہمیت کون دیتا ہے؟ حکومت۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو وہ ریکوزیشن کر لے گی، ریکوزیشن کرے گی، اسپیکر دوسرے دن ختم کر دے گا اجلاس، ختم ہو کے بعد۔ تو حکومت پر ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، جو حکومت نہیں کرتی۔ ابھی کل پرسوں اخباروں میں آیا تھا، اتنے اجلاس ہوئے، وزیر اعظم صرف اتنے دن آئے۔ کہیں تو جمہوریت کا وہ نظام ہے کہ ہر منگل کو برطانیہ کے پارلیمنٹ کا وزیر اعظم خود اٹھ کے جواب دیتا ہے، ہر منگل کو صحیح سوالوں کے جواب دیتا ہے، اپوزیشن کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، وہ سرنگوں ہوتا ہے، وہ ادب سے بولتا ہے، اسپیکر کے سامنے بولتا ہے، اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے بولتا ہے۔
یہاں پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آتا نہیں ہے. آتا نہیں. بریک کا ٹائم ہوگا سر, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتا ہوں, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال دیتا ہوا نثار کھوڑو صاحب کو داتا ہوں کہ جو سیاسی میدان کے فیصلے ہیں وہ عدالتی میدانوں میں کیوں ہو رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہو تو اس کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ سے, اگر آدم شماری ہو وہ بھی وہاں سے, مردم شماری ہو وہ بھی وہاں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد نثار احمد کھوڑو صاحب سینئر رہنما, سینئر سیاستدان میرے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر, لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہو, سینسز ہو, سب عدالت سے کہا جاتا ہے, عدالت حکم دیتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سیاسی فیصلے عدالتی میدانوں میں کیونکہ حکومت فیصلوں سے گھبراتی ہے, اوائڈ کرتی ہے اور نہیں کرنا چاہتی. سینسز ہوئے, ٹائم سے نہیں ہوئے. ہر 10 سال میں ہونے چاہیے, لیکن آخری سینسز ہوئے 98 میں, پھر دوسرے ہوئے 2015 میں, پتہ نہیں کب, کتنے سالوں کے بعد سینسز ہو گئے. عارضی لسٹ شائع ہوئی جس پہ ہم نے کہا کہ بھائی فائنل لسٹ اناؤنس کرو, نہیں کر سکتے. فائنل لسٹ اناؤنس کرو, نہیں کر سکتے. آخر میں جا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروانے پہ ہم آ گئے کہ جی ایک ٹائم پر اسی عارضی لسٹ پہ الیکشن کرا لیتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی الیکشن ہے, وہ پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے. یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن, ون ٹائم. یہ 2015-16 میں جو بھی 2017 میں جو سینسس ہوئی, آج 2020 ہے, 3 سال گزر چکے ہیں. دوسرا الیکشن اوپر ہے سر کے اوپر, ابھی تک وہ فائنل لسٹ اناؤنس نہیں ہوئی. اس فائنل لسٹ کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اس مردم شماری پہ ہمیں تھوڑا شک ہے, اس لیے آپ 5% رینڈم چیک کراؤ, آڈٹ کریں, جس پہ ایگری ہوئے سارے. لیکن کوئی کچھ نہیں ہوا اس پر. اس حکومت نے کچھ نہیں کیا. 17 کے بعد چلے گئے نا, وہ دوسری حکومت والے چلے گئے. اس حکومت کو یاد ہی نہیں ہے, اس حکومت کو یاد ہی نہیں تھا, وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ابھی ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا لوکل باڈی الیکشن کراؤ, کانسٹیٹوئنسی بناؤ. میں گیا, میں نے جا کے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھتے ہیں ون ٹائم الیکشن, ون ٹائم الاؤڈ, پھر جب نوٹیفائی ہی نہیں ہوئی ہے وہ سینسز تو کانسٹیٹوئنسیز بنے گی کیسے؟ ہماری بات مانی گئی. انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی اناؤنس کرو. سی سی آئی کی اس کے بعد میٹنگ ہوئی, لیکن وہ 5% رینڈم ہوا ہی نہیں, تو سی سی آئی بھی کیا فیصلہ کرے گی؟ نہیں ہو سکا فیصلہ. نہیں ڈسکشن میں آئی بات, ڈیفر کر دی گئی. اناؤنس تک نہیں کیا گیا کہ جی سینسس پر کیا فیصلہ ہوا. 5%, 2%, 3% کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں کورٹ میں. کورٹ بھی حکومت کو کہتی ہے نا, کورٹ بھی حکومت کو کہتی ہے کہ سینسس اناؤنس کرو. اس کے اوپر ہی کانسٹیٹوئنسی بنے گی, اس کے اوپر ہی لوکل باڈی الیکشنز ہوں گی. تو ہم نے کورٹ سے نہیں رجوع کیا ایسے, ہم نے الیکشن کمیشن کو ہی کہا. الیکشن کمیشن کی ہدایت پر حکومت اگر عمل نہیں کرتی تو یہ سینسس کمیشن کی ذمہ داری ہے, یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں سر, جنوری تک حکومت مہمان ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. کس طرح سر؟ دیکھیں بات سنیں, دنیا دیکھ چکی ہے کہ اتنے سارے لوگ حکومت کے خلاف میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم صرف اناؤنس کرتے ہیں, ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جلسہ ہے, جلسے میں لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا بنیادی حق بھی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں کہ رائٹ آف ایسوسیشن, رائٹ آف موومنٹ, رائٹ آف اسپیچ, ایکسپریشن, یہ سارے میرے بنیادی حق میں ہیں. اور سیاسی پارٹیاں جلسے اناؤنس کر رہی ہیں. دنیا دیکھ رہی کہ سیاسی پارٹیوں کے بلاوے پر لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں میدان میں, تو مطلب وہ ایکسپریس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس حکومت پر اعتماد نہیں رہا. سیدھی بات ہے, جس سے حکومت گھبرا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور
ہم نے آخر میں کہا ہے جی ہم اسلام آباد بھی جائیں گے کہا ہوا ہے. جب کہا ہوا ہے اس کا ٹائم نہیں ہے, اس کا ڈیٹ چیٹ نہیں ہے, لیکن کہا ہوا ضرور ہے. اب ہر الیکشن میں یہ فنڈامنٹل رائٹ سپریم کورٹ اگر کینسل کرے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ریزن ہے نا سر, کرونا کیسز سر, کرونا پھیل رہا ہے. ایک سیکنڈ جناب, کرونا ہنسی کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نومبر کے مہینے میں کرونا کا ذکر شروع ہوا پھر سے, اس سے پہلے نہیں. سمجھ گئے؟ نومبر کے مہینے میں حکومت خود بتائے کہ اس نے کتنے جلسے کیے. پی ٹی آئی نے جلسے حافظ آباد میں کیے, پھر انہوں نے ادھر گلگت بلتستان میں کیے. اس کے 3-4 منسٹر روزانہ جلسے کر رہے تھے, ان کو اس وقت تک کرونا یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے. کراچی میں پی ایس پی نے جلسہ کیا, کوئی کمنٹ نہیں. جماعت اسلامی نے کیا, کوئی جماعت اسلامی نے کیا, کوئی کمنٹ نہیں. اللہ مغفرت کرے خادم حسین صاحب کو, ان کے جلسے پر ان کو اجازت دی گئی اور کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ گئے تھے. کمنٹ کوئی نہیں. جنازے پہ کمنٹ کوئی نہیں. گجرانوالہ کے روڈ پر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوا, اسی گجرانوالہ روڈ پر فردوس عاشق عوان صاحبہ کا استقبال گھوڑوں کے ناچ سے اور ہجوم میں ہوا, حکومت کا کوئی کمنٹ نہیں. حکومت کا کمنٹ صرف ہے پی ڈی ایم کے جلسوں پر. میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اس پہ شعبدے بازی کی جا رہی ہے, میں کیوں نہ کہوں کہ کرونا پر سیاست کی جا رہی ہے. پہلے جب ہم کہتے تھے کرونا 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 ہے اور سٹک کرونا ہونا چاہیے, سٹک کرونا ہونا چاہیے, اس وقت کہتا تھا سندھ کا دماغ خراب ہوا ہے. عمران خان خود کہتا تھا کہ سندھ کا دماغ خراب ہوا ہے, وہ ایسا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے کاروبار کھولنے کی. انہوں نے خود اناؤنس کیا آج سے کرونا ختم, کاروبار شروع, ریسٹورانٹس, شادی ہال, اسکول, کالجز, یونیورسٹی سب کھل گئے جی, بہت اچھا, پاکستان سکسیس اسٹوری. خوش ہو رہا تھا کہ میری سمارٹ لاک ڈاؤن کامیاب ہوئی ہے. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کامیاب, اب خود کہہ رہا ہے کہ جی پہلے مذاق کرتا تھا, مجھ پہ غصہ ہوتا تھا کہ جی سندھ کیوں کر رہی ہے ایسا, ابھی خود کر رہا ہے. یو ٹرن تو ہے اپنی جگہ پہ. مسئلہ کیا ہے, میں لوگوں کو زبردستی نہیں لاتا. اگر وہ کسی گاڑی میں چڑھ کے آتے تو میں نے کسی کو باندھ کے گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا, خود اپنی مرضی سے آتے ہیں, پیدل آتے ہیں, پیسے آتے ہیں, کیونکہ تنگ ہیں حکومت سے تنگ ہیں. اگر وہ لوگ آتے ہیں, اور کل کو سارے ملک میں ایسے جلسے ہوں گے, کل پرسوں ملتان میں, پھر فیصل آباد میں ہوگا, پھر لاہور میں ہوگا, پھر پنڈی میں ہوگا, اگر اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے یا گڑی خدا بخش میں بھی ہوتا ہے, تو یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, یہ عوام ہے جس کے بلبوتے پر یہ ملک بنتا ہے, ملک چلتا ہے. سر صاحب, پہلے فرسٹ ویو جب کرونا کی آئی تھی تو آپ کا موقف تھا سخت لاک ڈاؤن کا. سیکنڈ ویو میں آپ کا موقف سخت لاک ڈاؤن کا نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کا, کیونکہ حکومت نے کہا کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہم جب لاک ڈاؤن کرتے تھے تو وہ ہماری مذاق اڑاتے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. جب ہم کہتے تھے کہ جی کرفیو نہیں لگاتے لیکن لاک ڈاؤن کریں گے, لوگ بھوکے مر جائیں گے کہتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب خود انہوں نے اناؤنس کیا تو پھر اعتراض کیوں ہے, پھر گڑبڑ کیوں ہے, پھر کیوں کر رہا ہے اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں نا تحریک میں, جدوجہد میں, کیوں لوگ کہتے ہیں ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ ابھی بھی کفن باندھ کے نکلے. اگر اپنے آپ کو اپنی رسک میں ڈالتے ہیں تو لوگ ڈال رہے ہیں نا. سر ایک بڑا شفٹ نون لیگ میں, نواز شریف کا بیانیہ آپ کے سامنے تھا, اس کے بعد مریم نواز نے جو کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے, بل شرط یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھر بھیجے. دیکھیں, نواز شریف نے کیا تھا پاکستان کی سیاست کا تجزیہ کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے آپ ایگری ہیں؟ ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا آپ حمایت, عوام کی اپنی پارٹی ہے, وہ اپنی پارٹی اپنا تجزیہ پیش کر سکتی ہے.
میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ ایسے بولو یا نہ بولو؟ لیکن پی ڈی ایم کا فورم استعمال سر کیا. پی ڈی ایم کا فورم استعمال ہوا، لیکن نواز شریف صاحب کو ادھر تقریر کرنے کا موقع دیا گیا نا. میں آل پارٹی کانفرنس بلاتا ہوں، آپ کو بولتا ہوں تقریر کرو، آپ اپنی مرضی سے تقریر کرو گے نا. اگر پی ڈی ایم نے کوئی اصول پیدا کیے تھے اس پہ تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن آپ کو پوائنٹ آف ویو دینے سے کیسے انکار کیا جائے؟ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نہیں دیا. نہیں لیا نا سر. انہوں نے دے لیا، انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ ان کا اپنا بیان ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ، ہم بھی یہی تو کہتے تھے سلیکٹرز کو سوچنا چاہیے. سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا اظہار ہم بھی تو کہتے تھے. سب کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ سلیکٹر کو سوچنا چاہیے. اب یہ سلیکٹرز کو سوچنے پر اور اس کو سلیکٹڈ کرنے پر، کہنے پر چڑھتا تھا عمران خان. چڑھتا تھا اس لفظ سلیکٹڈ سے کہ یہ سلیکٹڈ کیا مطلب. ہم اس کو کہتے تھے بھائی پارلیمنٹ نے، تمہارے لوگوں نے تجھے سلیکٹ کیا نا، تبھی تو تم پرائم منسٹر بنے. بریک کا ٹائم کا پھر اس پہ آتا ہوں، سلیکٹڈ پہ آ جاتا ہوں، الیکٹڈ اور سلیکٹڈ پہ آ جاتا ہوں. اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے ساتھ واپس آتے ہیں. پھر اس کو ویلکم. ہاں سر، سلیکٹڈ جو لفظ اس کے لیے سلیکٹڈ کا جو ایک الفاظ تھا، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان میں میجورٹی پارٹی نہیں بن کے آئی تھی. اسی طرح سے جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں کیو لیگ اتنی ساری مشرف کی سپورٹ کے باوجود جیت کے میجورٹی بن کے نہیں آئی تھی. تحریک انصاف کاف لیگ ہے سر. کاف لیگ کی بات کر رہا ہوں. آپ ان دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہیں دونوں ایک چیز. سر یہ پاپولر ہے سر. ایک چیز سر ووٹ ملا ہے سر. ایک چیز. ہاں، اس کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا، نواز شریف سے نکالا گیا. انہوں نے کہا نواز شریف ہم سے پوچھے بغیر ملک چھوڑ کے گیا ہے تو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اون کیا جنرل مشرف سے. الیکشن ہوئے، الیکشن میں وہ جیت کے آئے. ایم اے میں بھی جیت کے آئی اور کیو لیگ بھی جیت کے آئی. ایم اے میں 2000 کب ہوئی تھی الیکشن؟ 2002 میں 60+ ایم این ایز. کیو لیگ اتنے سارے مل کے بھی وہ میجورٹی نہیں بنا سکے تھے. کیو لیگ اور ایم اے میں مل کر میجورٹی نہیں تھی. پھر پارٹیوں کو توڑا گیا. پیپلز پارٹی پر حملہ ہوا، 10-12 ایم این ایز، بڑی بڑی منسٹریاں. ٹھیک ہے، یہ عمران خان بھی یہی ہے. تھوڑا سا طریقہ چینج ہے. وہ پبلکلی جلسے نہیں کیے، الیکشن میں کھڑے ہو گئے کیونکہ جلدی الیکشن ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کو موقع ملا جلسے کرنے کا اور دھرنے لگانے کا. دھرنا لگانا غیر قانونی حکومت نے نہیں کہا، بولا بھلے کرو. لیکن کیا کہتا رہا؟ انگلی کا اشارہ، سیٹی بجے گی. دھرنا چھوڑ کے ان کے پاس چلا بھی جاتا ہے، واپس آ کے خوشی خوشی اعلانات بھی کرتا ہے. امپائر کی انگلی کے علاوہ اور کچھ بولتا ہی نہیں تھا. 2-2.5 ہزار لوگ آتے تھے شام کو، گانے بھی سنتے تھے اور چلے بھی جاتے تھے. شادیاں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا اسی دھرنوں کے دوران. یہاں بھی الیکشن میں وہ میجورٹی بن کے نہیں آیا. آزاد لوگوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا. نواز شریف کی پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی سے زیادہ تھی، زیادہ جیت کی آئی تھی. میجر گروپ نواز لیگ کا تھا، ان کا ان سے کم کا گروپ تھا، اور اس میں بھی پھر وہی لوگ ان کے ساتھ ملائے گئے اور میجورٹی ان کی بنی. وفاق میں بھی لوگ ملائے گئے تو میجورٹی بنی. ٹھیک ہے، سوائے کے پی کے پنجاب میں یا مرکز میں. سندھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بلوچستان میں بھی ایسا کچھ خاص نہیں ہوا. وہاں بی اے پی بنی، جو حکومت بنائی جس نے، جتنی بنائی راتوں رات، جو بھی ہے تو بنائی گئی. جب بنائی گئی تو کسی کے سپورٹ کے ساتھ بنائی گئی.
اسی امپائر اسی سپورٹ اسی امپائر کی اسی سپورٹ کو ہم سلیکٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی اس کو حکومت میں لائیں, وہی سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں چلے جائیں گے. ہم جائیں گے سامنے عوامی قوت کو ساتھ لے کر, سر ہر دور عوامی قوت کو ساتھ لے کر. ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم جمہوریت, اور ہم پری ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, ٹائم سے پہلے الیکشن جمہوری عمل ہے, وہ ڈیمانڈ ہے ہماری, وہ دنیا بھی سن رہی ہے. سر آپ بھی 5 سال پورے کریں, نواز شریف بھی 5 سال پورے کریں, یہ 5 سال پورے نہیں کریں. کیوں کس نے عوام کو تنگ کیا ہے, کیوں کس نے مہنگائی بڑھائی ہے, کیوں کس نے بے روزگاری. ابھی کیا اسٹیل مل سے 4600 لوگوں کو نکالا گیا, بجائے روزگاری دینے کے نکالنے کے اعلان ہو رہے ہیں. اور تو اور وہ پی ٹی ڈی سی ان کو نکال دیا, ریڈیو پاکستان ان کو نکال دیا, ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن والے رو رہے ہیں ان کو نکال دیا. کس کس کو نہیں نکالا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک تو مہنگائی کی, دوسرا انکم نہیں بڑھائی. وہ رو رہے تھے سارے لیبر والے کہ جی کوئی بیسک پے تھوڑا سا تو بڑھاؤ. سرکاری ملازموں کی 15% تو نارمل ہے, بڑھتی ہے. ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ 150% ہم تنخواہ بڑھا دیں. 150% پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008-10 میں 150% تنخواہ بڑھائی گئی تھی, تنخواہ بڑھائی گئی تھی. پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام دیا گیا تو پہلے نہیں تھا, جو پہلے نہیں تھا. ہر گھر کی عورت, جہاں جو گھر 6000 روپے بھی کما نہیں سکتا مہینے میں, اس کی عورت کو کچھ نہ کچھ ہر مہینے ملتا تھا. یہ پہلے نہیں تھا. پاورٹی ایلیویشن کو ہم نے ٹیکل کیا, ہم نے تنخواہوں کو ٹیکل کیا. تو اگر مہنگائی ہوئی تو کم از کم وہ مقابلہ کر سکتے تھے مہنگائی کا. نصر صاحب اس دفعہ ادھر ابھی کسان رو رہے. ابھی بھی دیکھ لو, سندھ حکومت نے گندم کی رقم رکھی 2000 روپے, انہوں نے کہا 1650 روپے. کیوں بھائی اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو, اتنے تم امداد لے رہے ہو, اتنی ساری تمہارے پاس پیسے آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, پیسے. ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے سندھ میں جی, ان جزیروں کو یوں کریں گے تو لاکھوں ڈالر ملیں گے, لاکھوں ڈالر ملیں گے. جب اتنا تم کر رہے ہو تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں؟ یہ تو 70% عوام ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. 70% عوام خود سے تم سے نوکری نہیں مانگتے, ان کا اپنا گھر کا کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے. تم ان کا خیال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لیبر کا خیال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایگریکلچر کا خیال کیوں نہیں؟ کیوں تمہاری حکومت میں یہ ایگریکلچر نیگیٹو جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے, تم پیچھے جا رہے ہو. پانی ہے تمہارے پاس, کہتے ہو نا کہ ساری پاکستان کو اتنی نعمتیں ہیں کہ ساری نعمتیں ہیں پاکستان میں. تو پھر کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کر رہے ہو؟ تم نے کہا میں فرٹیلائزر پہ سبسڈی دوں گا, انگوٹھا دکھا دیا, کچھ نہیں دیا. 500 روپیہ کا کہا اور ابھی تک نہیں ہوا. 6 مہینے, 2 سال, 2 فصل نکل گئے, 2 فصل نکل گئے. 500 والی سبسڈی نہیں ملی کاشتکاروں کو. ٹھیک ہے, ابھی تم پرائسز بڑھا نہیں رہے ہو, مہنگائی کیے جا رہے ہو. کہہ رہے ہاں جی مجھے پتا ہے مہنگائی ہو گئی ہے. ارے بھائی ہو گئی ہے تو کم کرو نا, کم کرو نا, یا سبسڈی دو یا انکم بڑھاؤ. کہہ تو رہے نا لوگ, اس لیے تو نکل رہے ہیں. اگر بے روزگاری کرو گے لوگ نکلیں گے, مہنگائی کرو گے لوگ نکلیں گے. تم کسی غریب کے گھر میں رہ کے تو دکھاؤ کہ وہ کھاتا کیا ہے اور کتنی دفعہ کھاتا ہے اور کیسے کھاتا ہے. تم دوسروں کو بولتے رہتے ہو, ان کو کیا پتا کہ جی گراؤنڈ پہ کیا ہے صورتحال. بے صبرے لوگ ہیں. نہیں, تم دوسروں پہ اٹیک کرتے ہو کہ جی ان کو کیا پتا, یہ جو آتے کہتے ہیں کہ جی ہم سیاستدان ہیں, مجھے پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے. تو تم جواب دو نا, پھر تم جواب دو کہ گراؤنڈ پہ رہ کے دکھاؤ, ان 1000-1500 روپوں میں رہ کے دکھاؤ نا کہ کیسے گزر ہوتا ہے. صحیح. سر جلسے جلوس ہو, اس سے حکومتیں نہیں جاتی, کمزور ضرور ہوتی ہیں. آپ کی جدوجہد بھی رہی ہے, آپ کیا کہیں گے سر اس میں؟ شہنشاہ ایران کے خلاف لاکھوں لوگ اس کے محل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. شہنشاہ پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا. وہ دور, وہ ٹائم آج میں فرق. یہ اس کے بعد بھی ہوا ہے, یہ اس کے بعد بھی ہوا ہے دوسرے ممالک. پاکستان میں ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ نہ, میں ایسے پوچھ رہا ہوں, حالات ایسے ہیں حالات. اور ابھی تم بھول گئے ہو,
ہاں ترکی میں حکومت جا رہی تھی, کس نے بچایا؟ عوام نے. کتنے لوگ نکلے؟ ہاں واٹس ایپ میسیجز پہ. وہاں کا حکمران کیسا تھا سر؟ میں کہہ رہا ہوں ایماندار تھا. دیکھو بات سنو, لوگ بچا بھی سکتے ہیں تو لوگ گرا بھی سکتے ہیں. ہاں بے شک. میں یہ بات کر رہا ہوں. ہاں بے شک. سر ملتان کا جلسہ ایک بڑی اہم حکومت آمنے سامنے ہے, اور پیپلز پارٹی کا یوسف موسیٰ گیلانی صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے, بعد میں ضمانت ہوئی, اور شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں, یہی کرونا کو بڑھا رہے ہیں, ہم ان کے اوپر کیسز کریں گے, اور یہ ایک دباؤ ڈالنا جا رہا ہے. جماعت میں نے جواب پہلے ہی دے دیا. ہاں جناب خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کیوں کمنٹ نہیں کیا تھا؟ پی ایس پی کے جلسے پہ کیوں نہیں روکا گیا تھا؟ فردوس عاشق اوان کو وزارت سے پھر کیوں نہیں نکالا گیا جب اس نے خود توڑا وائلیشن کی ہے؟ پہلے تو جواب اس کا تو دینا, پھر ہم سے بولیں. ہم جلسے کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں. روکے گی حکومت ڈی سی سے نا تو احتجاج ہوگا. میں کہوں گا احتجاج انہوں نے خود کروایا, انہوں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا, یا اب یہ سول وار کرا رہے ہیں, ایکریمنی کرا رہے ہیں, انارکی پھیلا رہے ہیں. حکومت کر رہی ہے نا. ہمیں تو جلسہ ہے, پیسفل جلسہ. کراچی, گجرانوالا, کوئٹہ, کسی ریڑی سے ایک کیلا بھی لوگوں نے نہیں اٹھایا. کسی کی شکایت نہیں آئی کہ جی ہمارے دکان پہ کوئی اندر گھس کے ہماری چیز اٹھا کے لے گیا. پیسفل جلسہ. برداشت کرو نا لوگوں کی باتیں. فیڈرل پارلیمانی سسٹم ہے, اس میں تم برداشت کرو. یہ کرونا دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے, یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے. ان کے ہزاروں لوگوں کے فوٹو تم نے دیکھے ہیں. ابھی بھی تھائی لینڈ میں پتہ نہیں کدھر کچھ ایسا بات ہوئی تھی. امریکہ میں الیکشن ہو گیا. امریکہ میں الیکشن ہو گئے تو انہوں نے کتنے جلسے کیے. وہاں تو ہم سے کہیں زیادہ کرونا کے کیسز ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کیسز امریکہ میں ہوئے. انہوں نے کہ جلسوں پہ پابندی لگائی, انہیں کہ گیدرنگ کو روکنے کی کوشش کی, انہوں نے لاٹھی چارج کی, گولی چلائی, آنسو گیس چلائے. سر یہ سارا جو کیا ہے پی ڈی ایم نے ڈر کی وجہ سے. ڈر کی وجہ سے. بڑی مہربانی نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ تھے کہ ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ملک کے اندر. ہم عوام کے لیے نکلیں, جمہوریت کے لیے نکلیں, اس پبلک عوامی ایشوز کے لیے نکلیں, کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ 2.5 سال میں ناکام گئی ہے. ہم ضرور آئیں گے اور ہم جلسے جلوس کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.